हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हारिस खान एंड वेलकम टू एचके एनालिटिका। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों शुरू हुआ, इसकी क्या वजूहत थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनके फेजेस, इम्पैक्ट्स, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक डिटेल लेक्चर होगा तो आप एंड तक देख के आई होप के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि लोग उठ खड़े हो और चेंज लाए जिसमें खून खराबा हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है इंडस्ट्रीज़ लगाना और उसमें लार्ज प्रोडक्शन करना, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। लोग पहले जो हाथ से चीज़ें बनाते थे, अब वो काम इंडस्ट्रीज़ में मशीन कर रही है। इसकी वजह से चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी हो और चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ी। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि लोगों में, स्पेशली बरतानिया के लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन क्यों रेज हुआ कि हमने लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करना है। इसका एक रीज़न है प्रॉफिट। अब जब आपकी इंडस्ट्रीज से चीज़ें प्रोड्यूस करोगे और जब इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट आएगा तो आप उस मुल्क की जो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, और जब उस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली आप आर्मी के ऊपर पैसा स्पेंड करोगे, उस जिसकी वजह से आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और जब आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होगी तो फिर आप दूसरे कंट्रीज़ को इजीली कॉलोनाइज कर सकोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ये ब्रिटिश की कॉलोनी थी। बरतानिया यहाँ से यानी सब कॉन्टिनेंट से रॉ मटेरियल बरतानिया बेचता था, और इनकी जो फैक्ट्रीज़ होती थी वो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट उनकी रॉ मटेरियल पर चलती थी, जिसके कोयला हो गया। अब कोयला जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। इसके अलावा बरतानिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट से चाय इंपोर्ट करते थे, और तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करके वो इसी चाय को जो है वो इन्हीं सब कॉन्टिनेंट के लोगों के ऊपर बेचते थे। ये होता है एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ से पता चलता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ पर्टिकुलरली जो बरतानिया था उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को किस तरह एक्सप्लॉयट किया। और ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि अक्सर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ यही हुआ जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ हुआ। अब ये क्यों करते थे ये यूरोपियन पावर्स, पर्टिकुलरली बरतानिया, क्योंकि एक तो इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी और एक वो पावरफुल कंट्रीज थे, और एक इनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग थी। जब तक आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप दूसरे कंट्रीज़ को कॉलोनाइज नहीं कर सकते। तो बरतानिया एक बहुत ही आर्मी उस वक्त एक बहुत पावरफुल कंट्री थी जिसकी आर्मी भी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो दूसरे कंट्रीज़ को ईजिली कॉलोनाइज कर सकते थे, जैसे कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो चेंज है जब मैन्युफैक्चरिंग लोगों की घरों से निकल कर इंडस्ट्रीज़ में होने लगी। ये इसकी शुरुआत जो है वो 1760 में हुई। इसकी जो है वो कहीं पे आपको डेट 1750 में लगी, कहीं पे 1760 में लगी। तो ये 1750 से 1760 के राउंड अबाउट ये स्टार्ट हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये 1870 तक इसका चलता रहा फर्स्ट फेज़। तो ये वो चेंज है जब मैन्युफैक्चरिंग लोगों की घरों से निकल कर इंडस्ट्रीज़ में होने लगी। पहले जो चीज़ें लोग हाथ से बनाते थे अब वो काम मशीन कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्वेटर पहले जो हाथ से बनता था अब वो स्वेटर मशीन बना रहा है। तो जब आप एक हाथ से बनाए स्वेटर और एक मशीन से बनाए स्वेटर की कंपैरिजन करोगे तो जो हाथ से बनता था वो एक बंदा एक दिन में जो है वो एक स्वेटर बनाता था। अब वो काम जब मशीन कर रहे तो वो एक दिन में जो है वो 10, 20 या 25 या 30 स्वेटर भी बना सकता है। तो जब इसकी जो है ये मशीन की जो स्वेटर की जो है ये क्वालिटी भी अच्छी होगी और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी। इसके अलावा जो है वो तरह तरह के केमिकल्स मैन्युफैक्चर हुए, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी आई, कई नए केमिकल्स बनाए गए। इसी तरह आयरन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। फाइनली फैक्ट्री सिस्टम, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर काम करने लगे जिसकी वजह से मास प्रोडक्शन हुआ, जिनको द राइज ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से हुई, जैसे कि मैंने पहले बताया ये 1760 में स्टार्ट हुआ। कहाँ से? इंग्लैंड में, सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नेदरलैंड्स हो गई, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये वहाँ तक फैला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो अभी तक जारी है। हम 21st सेंचुरी में रह रहे, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक न्यू फेज़ है।
ویسے تو انڈسٹریل ریولیوشن کے 3 فیزز ہم آگے جا کے ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. ہم جو 21 سینچری میں رہ رہے اس کو 3rd فیز آف انڈسٹریل ریولیوشن کہا جاتا ہے. باقی دو اب ہم بات کریں گے کہ انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے انسان کی کنڈیشن کیا تھی، انسان کس حال میں رہ رہا تھا. تو انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے انسان کی زندگی کیسی تھی؟ تقریباً 10,000 سال سے انسان کھیتی باڑی انسان کا پیشہ رہا تھا. 80 سے 90% لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اکثر لوگ دریاؤں کے کنارے آباد تھے اور ان دریاؤں کے تھرو وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اسی کھیتی باڑی پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا. جتنے بھی خوراک کے سورسز تھے وہ لوکل ہوتے تھے، باہر سے کوئی چیز نہ آتی تھی اور نہ جاتی تھی. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم نہیں تھا. ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم کب سٹارٹ ہوا؟ جب سٹیم انجن بنی، اور سٹیم انجن کی شروعات جو ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن میں ہوئی، اور ہم انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں بنائی جاتی تھی وہ صرف اور صرف یوز کے لیے ہوتی تھی، نہ کہ پروفٹ کے لیے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ چیزیں بناؤ اور ان چیزوں کو جو ایکسپورٹ کرو اور ان سے منافع کماؤ. نہیں، یہ سسٹم نہیں تھا. جو چیزیں اس وقت بنتی تھی وہ صرف اور صرف یوز کے لیے ہوتی تھی، پروفٹ کا کنسیپٹ نہیں تھا. یہ پروفٹ کا کنسیپٹ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد سٹارٹ ہوا. اور پھر سے میں یاد دلاؤں کہ میں انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ پروفٹ کا کنسیپٹ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد سٹارٹ ہوا. انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے لوگ ٹریڈیشنل ویپنز یوز کرتے تھے، جیسے کہ تلوار ہو گئی، چاقو ہو گیا، اور اس کے علاوہ تیر کمان ہو گئے. لوگ ان ہتھیاروں کو اپنی حفاظت کے لیے یوز کرتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ان سے شکار بھی کرتے تھے. لیکن انڈسٹریل ریولیوشن نے جو ہے وہ ٹریڈیشنل ویپنز کو جو ہے ماڈرن ویپن یا ٹریڈیشنل ویپنز کو ریپلیس کیا انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد. انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے لائف ایکسپیکٹنسی صرف 35 سال تھی، جیسے کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہو. 1850 میں آلموسٹ یہ 35 سال تھی. لائف ایکسپیکٹنسی 1850 میں 35 سال تھی. اس کے بعد یہ رائز ہوتا گیا اور اب تو کچھ ممالک جو ڈیولپڈ نیشنز ہے وہ 85 پلس ایئرز ہے، جیسے کہ ہمارے پاس جاپان ایک ڈیولپڈ نیشنز ہے، وہاں پہ لائف ایکسپیکٹنسی 85 ایئرز ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ میں 81 ہے، کینیڈا میں 84 ہے. اور اسی طرح جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے جیسے پاکستان، انڈیا ہو گئے، پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ 67 سے 68 ایئرز ہے، انڈیا میں 70 ایئرز ہے. پہلے لائف ایکسپیکٹنسی انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے 35 سال تھی. اب وہ 35 سال وہ اس لیے تھی کیونکہ ہمارے پاس میڈیسن نہیں تھے، لیک آف میڈیسن. میڈیسن کب بننا سٹارٹ ہوا ہے؟ یہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد سٹارٹ ہوا ہے. انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے ہمارے پاس میڈیسن نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بیماری جو تھی وہ انسان کی ڈیتھ کی سبب بنتی تھی. اسی طرح لوگ جو تھے وہ ٹریڈیشنل سٹائل میں سفر کرتے تھے، جیسے کہ اونٹ ہو گئے، گھوڑوں پر سفر کرنا. دور دراز کا سفر تو پاسبل ہی نہیں تھا، اگر تھا بھی تو کئی مہینے لگتے تھے سفر کرنے میں، کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم نہیں تھا. اور میں پھر سے آپ کو یاد دلا دوں، ہم انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کبوتروں کو ایز اے سورس آف کمیونیکیشن یوز کرتے تھے. فار ایگزامپل اگر اے نے بی کو میسیج پہنچانا ہو تو لیٹر کبوتر کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر بی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور وہ ایگزیکٹلی وہاں جاتا تھا جسے آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا. ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی. کبوتروں کو اس طرح ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ ایگزیکٹلی وہی جگہ جاتے تھے جہاں اسے بھیجا گیا ہے. تھینکس ٹو انڈسٹریل ریولیوشن ہمارے پاس فون آ گئے اور ہم اب آج کی دنیا میں فون یوز کرتے ہیں اور ود ان سیکنڈ ہمارا میسیج جو ہے وہ ہم دوسری جگہ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے. ہمارے گھروں میں جو 90% چیزیں وہ آج سے 300 سے 400 سال پہلے اس کی وجود نہیں تھی. یہ سب کس کی وجہ سے؟ یہ انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے. آج ہم اے سی یوز کرتے، پنکھا یوز کرتے، اس کے علاوہ لائٹس وغیرہ ہو گئی، جتنی بھی ڈیکوریٹڈ چیزیں، یہ اس کی جو کنسیپٹ ہے وہ آج سے 300 سے 400 سال پہلے بالکل بھی نہیں تھی. اب یہ کس کی وجہ سے؟ یہ تھینکس ٹو انڈسٹریل ریولیوشن. یہ انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آ گئی.
اب ہم وہ فیکٹر ڈسکس کریں گے جن کی وجہ سے انڈسٹریل ریولیوشن کی شروعات انگلینڈ میں ہوئی. اب یہ وائی ناٹ ادر یورپین کنٹریز، وائی اٹ واز اسٹارٹیڈ انگلینڈ، وائی ناٹ ادر یورپین کنٹریز. تو ان کے جو ہے وہ کچھ فیکٹرز ہیں، تو ہم وہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس مرکینٹلزم ہے. دیکھو ویسے جو بھی کنٹریز ہوتی ہے ان کا یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے جو ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور امپورٹ کم سے کم ہو. مرکینٹلزم ایک اکنامک پالیسی ہے. یہ 16 اور 17 سینچری میں یہ آئیڈیا سرکولیٹ ہونے لگا. اس کا مطلب ہے ٹریڈ کرنا. ٹریڈ بھی صرف اور صرف پروفٹ کے لیے. ہر ملک چاہتا ہے کہ ہم دوسرے کنٹریز کو چیزیں ایکسپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس آئے، جس کی وجہ سے ان کے پاس زیادہ پیسہ آئے. اور وہ جس کنٹری کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا اوبویسلی وہ کنٹری جو اکانومیکلی وہ اسٹرانگ ہوگی، اور جو کنٹری اکانومیکلی اسٹرانگ ہوگی وہ کنٹری جو پاورفل ہوگی. تو یہ ایک فیکٹر تھا جس نے انڈسٹریل ریولیوشن کو جو بوسٹ کیا. سیکنڈ فیکٹر ہمارے پاس سیمی اسکل لیبر ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹریل ریولیوشن انگلینڈ میں سٹارٹ ہوا. انگلینڈ میں جو فارمرز ہوتے تھے وہ سیمی اسکل ہوتے تھے. ایک تو وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی اور کام بھی کرتے تھے. اب جب سردیوں کا موسم آتا تھا، جب وہاں پہ برف باری ہوتی تھی، تو پھر تو کھیتی باڑی پاسبل نہیں تھی. تو وہ فارمرز گھروں میں جب بیٹھ کر وہ ہینڈی کرافٹ کرتے تھے. ہینڈی کرافٹ کا مطلب ہے ہاتھ سے بنائی چیزیں جو ہوتی اس کو ہینڈی کرافٹ کہتے ہیں. وہ ہاتھ سے بنائی چیزوں کا کام کرتے تھے. جب انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولیوشن کی شروعات ہوئی تو وہاں پر آلریڈی ایک ورک فورس موجود تھا جس میں اسکل بھی تھی، اور وہ ایک نئی اسکل کو بھی سیکھنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ تھوڑا بہت بیس ہونا چاہیے آپ کو کچھ نئے سیکھنے کے لیے جو وہ ان لوگوں کے پاس آلریڈی موجود تھی. وہ سیمی اسکل ہوتے تھے. وہ ایک تو کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، دوسری طرف وہ دوسرے ہینڈی کرافٹ کا کام بھی کرتے تھے. جب سردیوں کا موسم آتا تھا اوبویسلی تو وہاں پہ جو کھیتی باڑی تھی وہ پاسبل نہیں تھا. تو انگلینڈ اس معاملے میں لکی رہا کہ ان کو جو ہے وہ سیمی اسکل جو فارمر سے وہ ملے. تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کول اینڈ آئرن. کول اینڈ آئرن بہت امپورٹنٹ ہے. انگلینڈ میں کول اور آئرن بہت زیادہ تھا. ایک تو انگلینڈ کے پاس خود کول کے ریزرو موجود تھے، اور دوسرا یہ جو انگلینڈ کی کالونیز تھی وہاں سے بھی بہت زیادہ کول انگلینڈ آتا تھا. انگلینڈ اس معاملے میں لکی رہا، اور یہ بھی ایک فیکٹر تھا انڈسٹریل ریولیوشن کا. ہمارے پاس ایک کالونیز. انگلینڈ ایک کالونیل پاور تھا. بہت سارے را مٹیریل کالونیز سے انگلینڈ آ رہا تھا. فار ایگزامپل سب کانٹیننٹ سے بہت سارا جو را مٹیریل تھا وہ انگلینڈ آ رہا تھا، جیسے کہ کاٹن. ہمارے پاس جو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس میں کاٹن کی بہت ساری کھیتی باڑی ہوتی تھی، بہت سارا کپاس ہوتی تھی. یہاں سے جو ہے وہ جہاز بھر کر انگلینڈ بھیجی جاتی تھی کاٹن کی. انفیکٹ انگلینڈ میں جو ٹیکسٹائل ریولیوشن ہوا اس کا ایک بہت بڑا ریزن انڈین سب کانٹیننٹ تھا، کیونکہ یہاں سے بہت سارا کاٹن جو ہے انگلینڈ جاتا تھا. ففتھ پوائنٹ ہمارے پاس ہے بینکنگ سسٹم. اب بینکنگ سسٹم تو ویسے ان کی شروعات بہت پہلے اٹلی سے ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ یہ انگلینڈ تک پہنچی. انگلینڈ میں جو انڈسٹریل ریولیوشن کی شروعات کی ایک وجہ جو ہے بینکنگ سسٹم بھی ہے. اب انگلینڈ میں جو بینکس تھے وہاں پر ایزیلی لون مل جاتا تھا. اگر کسی نے انڈسٹری لگانی ہو تو بینک لون دے کر ان کی ہیلپ کرتے تھے، یا ان کے پاس لون کی فیسلٹی اویلیبل تھی جو کسی اور کنٹریز کے پاس نہیں تھی. یہ بھی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولیوشن سٹارٹ ہوا. ہمارے پاس فیکٹر ہے کہ انڈسٹریل ریولیوشن انگلینڈ میں ہی کیوں سٹارٹ ہوا، یہ دوسرے کنٹریز میں کیوں سٹارٹ نہیں ہوا. تو ایک اور ہمارے پاس فیکٹر ہے لو پاپولیشن. انگلینڈ میں اس وقت آبادی بہت کم تھی. اگر آپ اس وقت انڈیا اور چائنا کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس وقت انگلینڈ کی آبادی بہت کم تھی. آلدو انگلینڈ ایک کالونیل پاور تھا اس وقت، لیکن اس کی آبادی بہت کم تھی. اور جہاں پر آبادی کم ہوگا وہاں پر لیبر بھی کم ہوگا، اور جہاں پر لیبر کم ہوگا وہاں پر لیبر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اور لیبر کم ہونے کی وجہ سے ان کی کاسٹ بھی زیادہ تھی. تو جب لیبر کی کاسٹ ہائی تھی تو وہاں کے انڈسٹریلسٹ نے یہ سوچا کہ مزدور کے بجائے مشین کی کیوں نہ پریفر کرے. ایک تو یہ مشین کی کوالٹی بھی، مشین جو چیزیں بناتی ہے ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی کوالٹی بھی زیادہ ہے.
اب ایک مزدور جو ہے وہ اگر ایک دن میں ایک سویٹر بناتے ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ مشین جو ہے وہ 40 سے 50 سویٹر بنا سکتے. تو یہ الٹیمیٹلی یہ انڈسٹریلسٹ کے لیے جو ہے فائدہ تھا مشین لگانا تو مزدور کے کمپیریزن میں. تو ان کا جو اٹینشن ہے وہ مزدور سے مشین کی طرف گئی. تو یہ لو پاپولیشن بھی ایک جو تھا وہ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے جو انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولیوشن کی شروعات ہوئی. انڈسٹریل ریولیوشن کے جو امپیکٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے. انڈسٹریل ریولیوشن کے جو وہ پازیٹیو اور نیگیٹیو امپیکٹس دونوں ہیں. تو سب سے پہلے ہم پازیٹیو امپیکٹس ڈسکس کریں گے. پازیٹیو امپیکٹس میں ہمارے سب سے پہلا پوائنٹ ہے مینز آف کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن. اب انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جو سب سے پہلا پازیٹیو امپیکٹ اس کا ہے وہ کمیونیکیشن میں. کمیونیکیشن میں ٹیلی گرافس بنے. پہلے کبوتر کے تھرو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ میسیج پہنچاتے تھے. اب ٹیلی گراف آ گئی. اب وہ کام ٹیلی گراف کر رہی ہے. اس کے علاوہ آہستہ آہستہ ٹیلی گراف سے ہم کرتے کرتے اب ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئے جو ایک گلوبل ولیج بن گئی. یعنی انٹرنیٹ کی میراکل کی وجہ سے پوری دنیا کنیکٹڈ ہو گئی. تو یہ انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے تھینکس ٹو انڈسٹریل ریولیوشن جس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی شکل دی. ٹرانسپورٹیشن میں ہمارے پاس 3 انجن آ گئی. پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیاں آ گئی اور کرتے کرتے اب بلٹ ٹرینز بسیز اور ایروپلین تک پہنچ گئے. ایک سفر جو گھوڑوں اور اونٹوں سے سٹارٹ ہوا اب وہ ایروپلین تک پہنچ گئے. تو یہ اٹ از آل ڈیو ٹو انڈسٹریل ریولیوشن. برجز ریلوے ٹریکس اور کنال ان کا کنسیپٹ انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے نہیں تھا. یہ جب انڈسٹریل ریولیوشن کی شروعات ہوئی اب یہ روڈز برجز ریلویز ٹریک اور کنالز یہ بننا سٹارٹ ہوئی. یہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد سٹارٹ ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ماس پروڈکشن میں چیزیں جو پروڈیوس ہونا سٹارٹ ہوئی. پوائنٹ ہمارے پاس ہے اربنائزیشن. آج دنیا کی بہت بڑی آبادی شہروں میں رہ رہی. لوگوں کو صاف پانی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ سیوریج سسٹم موجود ہے. پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے. یہ سب سٹارٹ ہوا انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جب شہر بننا سٹارٹ ہوئے. پہلے لوگ جو دریاؤں کے کنارے آباد تھے صرف کھیتی باڑی سے گزر بسر کرتے تھے اب وہ شہروں میں رہنے لگے. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن. اب جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر کے شروع میں ڈسکس کیا کہ لوگ جو ہے وہ ٹریڈیشنل سٹائل میں سفر کرتے تھے اونٹوں گھوڑوں کی وجہ سے. اب ہمارے پاس بسیز آ گئی ٹرین آ گئی. ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بہت ایزی ہوا. بہت ہی میسیو پیمانے پہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم جو ہے وہ پھیلا. تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے. پوائنٹ ہمارے پاس ہے نو مور ہنگر اینڈ فیمان. اب انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے جو ہنگر اور فیمان ہوتی تھی وہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد وہ ختم ہو گئی. وہ کس وجہ سے؟ وہ ٹرانسپورٹیشن کی سسٹم کی وجہ سے. پہلے جس ایک علاقے میں اگر فیمان ہوتا تھا یا ہنگر وہاں پہ آتی تھی تو وہاں پر خوراک پہنچانا ناممکن ہی تھا بلکہ امپاسبل تھا. اب ہم 21 سینچری میں رہ رہے. اگر کسی علاقے میں کوئی ہنگر یا فیمان ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم ایزیلی جو ہے وہ فوڈ سپلائی کر سکتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے. اب ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد سٹارٹ ہوا. انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے ٹرانسپورٹیشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا. اب آپ نے شاید کہیں پہ سنا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے کئی علاقے میں جو ہے وہ ہنگر اور فیمان آ گئی. امپاسبل ہے آج کے دور میں. اگر گورنمنٹ چاہے تو اگر ایک تو ہماری جیسی کنٹریز میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی گورنمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے فوکس نہیں کرتی وہ وہ دوسری بات ہے. آپ یورپین کی مثال لے لیں. وہاں پہ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کسی کنٹریز کے کسی علاقے میں ہنگر آ گئی یا فیمان آ گئی. تو یہ امپاسبل ہے آج کے دور میں. کیونکہ ہمارے پاس اب ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے اور یہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم جو ہے یہ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد سٹارٹ ہوا اور یہ کہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو امپیکٹ انڈسٹریل ریولیوشن کا. اب ہم اس کی جو ہے انڈسٹریل ریولیوشن کی نیگیٹیو امپیکٹ کو ڈسکس کریں گے. نیگیٹیو امپیکٹس ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کی فلسفی ہے میکسیمائزیشن آف پروفٹ اور دوسرا یہ کہ ریسورسز آف پروڈکشن جو ہے وہ اون اینڈ کنٹرول بائی فیو. یعنی ریسورسز اور ویلتھ جب
چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو اس کو بھی کیپٹلزم کہتے ہیں۔ ایک BBC کی رپورٹ کے مطابق دنیا کا 1% لوگ جو ہے وہ 80% ویلتھ کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے انڈسٹریل ریولوشن کا، جس کی وجہ سے وہ کیپٹلزم بڑھا، یعنی ویلتھ جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی اور چند لوگ جو ہے وہ ویلتھ پوری دنیا کا ویلتھ کنٹرول کرنے لگی۔ یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے گیپ آ گئے، امیر امیر ہوتا گیا، غریب غریب ہوتا گیا۔ یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ انڈسٹریل ریولوشن کا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایکسپلائٹیشن آف ورکرز۔ ورکر کو جو ہے ایکسپلائٹ کرتے گئے انڈسٹریل ریولوشن میں۔ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی قانون نہیں تھی، 15 گھنٹے ان سے کام لیا جاتا تھا، ان کے لیے کوئی قوانین نہیں تھی، تو ورکرز کو جو ہے ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ یہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ انڈسٹریل ریولوشن کا۔ ہمارے پاس ہے چائلڈ اینڈ وومن لیبر۔ چائلڈ لیبر جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 50% اس وقت 1800 میں یعنی 1800 میں 50% جو لیبر ہوتی تھی وہ چائلڈ پہ مشتمل ہوتی تھی، یعنی بچوں پر مشتمل ہوتی۔ 50% جو لیبر کی تعداد تھی وہ بچوں پر مشتمل ہوتی تھی، وہ بھی وہ بچے جن کی عمریں 6-7 سال سے لے کے 14 سال تک تھی۔ 50% ورک فورس تو ان بچوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ اسی کے ساتھ وومن کی کنڈیشن بھی اسی طرح تھی۔ وومن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی لاز نہیں تھے، کوئی قوانین نہیں تھے۔ ان سے جو وہ 15 گھنٹے کام لیا جاتا تھا، تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی لاز نہیں تھے۔ چائلڈ اور وومن لیبر یہ بھی ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے انڈسٹریل ریولوشن کا۔ انڈسٹریل ریولوشن کا ایک اور نیگیٹو امپیکٹ ہے مور ڈیمانڈ فار کولونیل ایکسپینشن۔ کولونیل ایکسپینشن کی ڈیمانڈ بہت بن گئی تھی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، کیونکہ کالونی سے جو ہے بہت سارے را مٹیریل آتے تھے، اور وہ را مٹیریل جو تھے وہ انڈسٹریز کے لیے جو ہے بہت ضروری ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کالونیل ایکسپینشن کا ڈیمانڈ بڑھ گیا تھا۔ اس وقت ایک فریز یوز کرتے تھے یہ کالونیل پاور، اسکریمبل فار افریقہ، یعنی کون سی کنٹری سب سے زیادہ افریقن کنٹریز کو کولونائز کر سکتی ہے، اس کے لیے وہ ایک فریز یوز کرتے تھے، اسکریمبل فار افریقہ۔ اسی طرح بہت سارے ایشین کنٹریز کو جو ہے وہ انگلینڈ نے کولونائز کیا، فرانس نے کولونائز کیا، پرتگال نے کولونائز کیا، اسپین نے ایون کولونائز کیا۔ تو یہ کولونیل ایکسپینشن کی ایک ریس سٹارٹ ہوئی کہ کون زیادہ جو ہے وہ کالونیز کو جو ہے وہ کنٹریز کو جو ہے کولونائز کر سکتے، تاکہ وہاں کا را مٹیریل جو ہم اپنی کنٹریز میں ایکسپورٹ کر سکیں۔ انڈسٹریل ریولوشن کا ایک اور نیگیٹو ہے ڈی انڈسٹریلائزیشن آف کالونیز۔ ڈی انڈسٹریلائزیشن آف کالونیز کا مطلب ہے کہ جو کالونیز میں جو انڈسٹریز ہوتی تھی ان کو ڈی انڈسٹریلائز کیا گیا، یعنی وہاں کی جو لوکل انڈسٹریز ہوتی تھی ان کو بند کیا گیا۔ ان کو کیوں بند کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر بہت سارے ہیوی ٹیکس لگائے گئے۔ اب بہت ساری کنٹریز، اگر ہم انڈیا کی بات کریں، انڈین سب کانٹیننٹ کی، انڈیا ایک انگلینڈ کی کالونی تھی۔ انڈیا میں جو لوکل انڈسٹریز ہوتے تھے، انگلینڈ اس کے اوپر بہت ہیوی ٹیکس لگاتے تھے، اور اس ہیوی ٹیکس لگانے کی وجہ سے ان کی چیزیں جو تھی وہ مہنگی ہوتی تھی۔ اب جو بھی چیز اگر ان کے اوپر ٹیکس آپ لگاتے ہو، وہ ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں مہنگی ہوتی، اور کوئی بھی مہنگی چیز جو ہے وہ نہیں خریدے گا۔ تو اسی طرح ایسا انگلینڈ نے جو ہے جتنے بھی انڈیا میں جو انڈسٹریز تھی اس کے اوپر بہت سارے ہیوی ٹیکس لگایا، جس کی وجہ سے وہ انڈسٹری جو بند ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ اسی طرح یہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہوا، یہ بہت سارے افریقن اور ایشین کنٹریز تھی ان کے ساتھ یہی ہوا، جہاں پر جو لوکل انڈسٹریز تھی وہ بند ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ ایک اور نیگیٹو امپیکٹ ہمارے پاس ہے پولوشن۔ اب پولوشن کی وجہ سے جو ہے یہ انڈسٹریز کی وجہ سے جو ہے وہ پولوشن جو ہے وہ بہت سارے پولوشن پھیلا۔ اب اس وقت جو تھے وہ سائنسدانوں کو اور جو عام لوکل لوگ سے یا جو گورنمنٹس ہوتے تھے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اتنے اٹینشن نہیں رکھتے تھے، یعنی اس چیز کے بارے میں وہ اتنے سوچ نہیں رکھتے تھے کہ انڈسٹریز کی وجہ سے جو ہے پولوشن ہوا۔ یہ تو تقریباً 100-150 سال کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یار انڈسٹریز کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کتنی پولوٹیڈ ہوئی، اس نے اوزون لیئر کو کتنا ڈیمیج کیا، جس کی وجہ سے جو طرح طرح کی بیماریاں پھیلی۔ تو یہ بھی ایک انڈسٹریلیشن کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے، پولوشن۔
ایک اور نیگیٹو امپیکٹ ہمارے پاس ہے ڈومیننس آف یورپین نیشنز. انڈسٹریل ریولیوشن کی شروعات جو ہے وہ یورپ سے ہوئی، پرٹیکولرلی انگلینڈ میں یہ سٹارٹ ہوئی، پھر آہستہ یہ 1760 میں سٹارٹ ہوئی انگلینڈ میں، پھر آہستہ آہستہ یہ دوسری یورپین نیشن میں پھیلی. اب وہاں پہ جیسی یورپین نیشن میں جو ہے دوسری یورپین نیشن میں جو انڈسٹریل ریولیوشن پھیلی تو اس سے ان کو جو ہے وہ ایک ایج آ گیا تھا، ان کی ہیجمنی جو ہے وہ برقرار ہو گئی، ان کو جو ہے وہ را مٹیریل کی ضرورت ہو گئی، تو وہ را مٹیریل ڈھونڈنے کے لیے جو انہوں نے دوسری کنٹریز کا رخ کیا، دوسری کنٹریز کو کولونائز کیا. دوسری کنٹریز کی جو را مٹیریل تھی ان کو جو ہے وہ اپنے کنٹری میں ایکسپورٹ کرتے تھے یہ یورپین نیشن، جن کی وجہ سے ان کی انڈسٹریز چلتی تھی، اور یہ ان کو ایک ایج مل گیا تھا، اور یورپین نیشن کی ایک ہیجمنی برقرار ہوئی، اس نے پوری دنیا کو جو کنٹرول میں لیا. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے. انڈسٹریل ریولیوشن نے یورپین نیشن کو جو ہے وہ ایک ایج دیا، ایک مطلب وہ ایک ہیجمنی بن گئی تھی یورپین نیشن، جس نے پوری دنیا کو جو ہے کنٹرول کیا. کلاس سسٹم میں ہمارے پاس جب انڈسٹریل ریولیوشن سٹارٹ ہوا تو سوسائٹی جو تھی وہ 3 کلاسز میں ڈیوائیڈ ہوئی. اپر کلاس جس کو ایلیٹ کلاس بھی کہتے ہیں، جس کو کارل مارکس نے بورجوازی کلاس کا بھی نام دیا، اس کے بعد مڈل کلاس، اس کے بعد جو ہے لوور کلاس یا لیبر کلاس. اب جو مڈل کلاس کا کنسپٹ ہے یہ انڈسٹریل ریولیوشن میں سٹارٹ ہوا. مڈل کلاس میں کون لوگ آتے تھے؟ مڈل کلاس میں اس وقت یہ انجینئرز ہوتے تھے، ڈاکٹرز ہوتے تھے، لائرز ہوتے تھے، یہ مڈل کلاس میں آتے تھے. اور جو انڈسٹریلسٹ طبقہ ہوتا تھا یعنی جو ایلیٹ کلاس ہوتا تھا وہ اپر کلاس میں آتے تھے، اور جو مزدور طبقہ ہوتا تھا وہ لوور کلاس میں آتے تھے، اور یا اس کو لیبر کلاس بھی کہتی تھی. تو انڈسٹریل ریولیوشن کا ایک یہ نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ اس نے سوسائٹی کو جو 3 طرح سے ڈیوائڈ کیا، ایک اپر کلاس، ایک مڈل کلاس اور ایک لوور کلاس. اپر کلاس میں جو ہے وہ ہمارے پاس انڈسٹریلسٹ آتے جن کی انڈسٹریز ہوتی تھی یعنی ایلیٹ کلاس. مڈل کلاس میں ہمارے پاس انجینئرز، لائرز، ڈاکٹرز آتے تھے، اور لوور کلاس میں ہمارے پاس لیبرز آتے تھے. اب ہم ڈسکس کریں گے فیزز آف انڈسٹریل ریولیوشن. انڈسٹریل ریولیوشن کا فرسٹ فیز جو ہے وہ 1760 سے لے کے 1850 یا 1860 راؤنڈ اباؤٹ یہاں تک یہ فرسٹ فیز اس کا چلا. فرسٹ فیز میں جو ہے وہ جو سب سے زیادہ بوسٹ ملا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انجن انڈسٹریز کو جو ہے وہ ان ٹیکسٹائل اور انجن انڈسٹریز کو سب سے زیادہ بوسٹ ملا فرسٹ فیز میں. سیکنڈ فیز ہمارے پاس جو ہے وہ لیٹ 19 سینچری میں سٹارٹ ہوا. سیکنڈ فیز میں ہمارے پاس اسٹیل انڈسٹری جو تھی اس کو بوسٹ ملا. اس کے بعد جو ہے وہ کیمیکلز بننا سٹارٹ ہوئے، طرح طرح کے کیمیکلز بنے. یہ اسٹیل اور کیمیکلز جو ہے یہ سیکنڈ فیز میں سٹارٹ ہوا. یہ اسٹیل ہو گئے، کیمیکلز ہو گئی، اسٹیل انڈسٹریز ہو گئی، کیمیکل انڈسٹریز ہو گئی. یہ سیکنڈ فیز میں اس کو جو ہے بوسٹ ملا. اور سیکنڈ فیز میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ جو کیا وہ یو ایس اے اور جرمنی نے کیا، اور اس فیز کو جو ہے ماس پروڈکشن فیز بھی کہتے ہیں سیکنڈ فیز کو. تھرڈ فیز جو ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن کا جو موسٹ امپورٹنٹ فیز ہے، کیونکہ اس فیز میں ہمارے پاس کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، انرجی اور روبوٹ جیسے میراکلز جو ہے وہ تھرڈ فیز میں سٹارٹ ہوئے. کمیونیکیشن جیسے کہ اگر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے کمیونیکیشن جو ہے وہ کبوتروں کے تھرو ہوتی تھی، یعنی ایک بندہ اگر دوسرے بندے کو میسیج پہنچا رہے وہ کبوتر کے تھرو وہ میسیج پہنچاتا تھا. اب ہمارے پاس جو انڈسٹریل تھینکس ٹو انڈسٹریل ریولیوشن دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، یعنی ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص، ہم پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص یا انڈیا میں بیٹھا ہوا شخص، ہم ود ان اے سیکنڈ جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے. دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی. یہ کس کی وجہ سے؟ فیس بک کی وجہ سے، سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ان کی وجہ سے جو دنیا گلوبل ولیج بن گئی. اور ہم ود ان اے سیکنڈ اپنا میسیج پاکستان سے انڈیا یا پاکستان سے برطانیہ یا پاکستان سے امریکہ میں ود ان اے سیکنڈ اپنا میسیج کو جو ہے پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ طرح کے جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے پاس آئی. انٹرنیٹ جیسے میراکل نے پوری دنیا کو چینج کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روبوٹس اب تو دنیا میں کئی ریسٹورنٹس ایسے جو ویٹر کا کام جو ہے وہ روبوٹ کرتی ہے. اسی طرح جو ہے ہمارے جو بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں ان میں اکثر کام جو ہے وہ روبوٹس کرتی ہیں.
جس نے جو ہے پوری دنیا کو چینج کیا. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ تھینکس ٹو انڈسٹریل ریولوشن، یہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے. تھرڈ فیز کو جو ہے وہ لیڈ کیا کس نے؟ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے، انٹرنیٹ نے، انرجی نے اور روبوٹ نے. اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ آج کل جو دور ہے، جو ہمارا ہم 21 سینچری میں رہ رہے، یہ تھرڈ فیز آف انڈسٹریل ریولوشن ہے. یہ ابھی بھی ہم انڈسٹریل ریولوشن کے فیز میں ہی ہے. اور کون سے فیز میں؟ تھرڈ فیز میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کے پازیٹیو امپیکٹ زیادہ ہے یا نیگیٹیو امپیکٹس؟ اس کا آنسر جو ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی کرے. کیا آپ کے خیال میں نیگیٹیو امپیکٹ اس کے زیادہ ہے کہ پازیٹیو امپیکٹ اس کے زیادہ ہے؟